बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर धरती न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमर ख़याम। और नाजरीन, आज से चंद दिन कबल सोशल मीडिया पर एक ना ख़त्म होने वाली बहस का आगाज़ उस टॉपिक से हुआ जब एक सोशल मीडिया पे एक पोस्टर वायरल हुआ कि रावलाकोट में कुछ दिन कबल एक मेले का एहतमाम किया जा रहा है, और उस पोस्टर को लेके या इस टॉपिक को लेके रावलाकोट में सोशल मीडिया पे ख़ासी बहस व तमहीज़ शुरू की गई। मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ ख़दशात थे, एक अबहम पाया जाता उस हवाले से कि ये क्या था, कैसे था, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं। उस टॉपिक को लेके आज मेरे साथ जो स्टूडियो में मेरे मेहमान मौजूद हैं, अशफाक साहब हैं, और JK इंटरप्राइजेज़ के नाम से इनकी कंपनी रजिस्टर्ड है, और पूरे आज़ाद कश्मीर समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ शहरों में ये मेलों का इनेकाद करवाते हैं। और ये जो एक लंबी बहस अभी तक चल निकली है, उस हवाले से मेरी कोशिश होगी कि अशफाक साहब से मुख्तलिफ़ जो टॉपिक्स हैं, मुख्तलिफ़ जो इश्यूज़ पाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ जो खदशात हैं, उन पर बात की जा सके। अशफाक साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त से नवाजा। मैं जानना चाहूँगा अशफाक साहब कि आपको तकरीबन इस शोबे से मुंसलिक होते कितना अरसा गुजर चुका, और अब तक आज़ाद कश्मीर समेत पाकिस्तान के किन किन शहरों में आपने ऐसे इवेंट्स का इनेकाद करवाया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तार साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया थैंक यू। कि आपने मुझे स्टूडियो में बुलाया और अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करने का मौका फराहम किया। तो सबसे पहले जो आपका सवाल है कि कितने अरसे से मैं ये कर रहा हूँ, तो बेसिकली ये 95 से मैं इस शोबे से मुंसलिक हूँ। और चूँकि 95 में जब हमने स्टार्ट लिया कोटली आज़ाद कश्मीर से, बेसिकली मेरा ताल्लुक़ कोटली से है, तो उस वक्त हमारी होती थी इंडस्ट्रियल एग्जीबिशंस। तो वो हम कौमी, सनती, तजारती और सकाफ़ती नुमाइश के नाम से उस वक्त आज़ाद कश्मीर के 7 अज़ला हुआ करते थे। तो आज़ाद कश्मीर के 7 अज़ला में हमने किया। और उस वक्त हमने पाकिस्तान में बावलपुर, जेलम, इस्लामाबाद, तो ये पाकिस्तान के जो शहर हैं वहाँ पर जाके हमने इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज़ किए। अब दोबारा 2017 से जब ये दोबारा जो है ना वो सिक्योरिटी का इश्यूज़ हल हुए पाकिस्तान में, फिर पब्लिक गैदरिंग शुरू हुई, तो ये दोबारा इवेंट का आगाज़। तो उसी के साथ अशफाक साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज़ाद कश्मीर में आज तक आप कितने इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवा चुके हैं, या स्पेशली अगर मैं रावलाकोट की बात करूँ तो रावलाकोट में आज तक आपने कितने ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए? जी। तो बेसिकली 95 से लेकर 2002 तक यहाँ रावलाकोट में 3 इवेंट हुए थे, जो बल्दिया अड्डे में पहली एग्जीबिशन लगी थी। और इसके साथ साथ ये जो हाउसिंग स्कीम बनी है रावलाकोट में, ये न्यूली बन रही थी उस वक्त, तो यहाँ पर हमने 2 इवेंट किए। तो कैसे रहे, कामयाब बहुत अच्छे, रहे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुजफ्फराबाद, कोटली, मीरपुर और रावलाकोट, ये हमारे आज़ाद कश्मीर में उस वक्त बड़े ज़िले थे, और यहाँ हमारे इवेंट अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब होते रहे। बाकी जो है ना, मसलन उस वक्त कांदरी छोटा ज़िला था, भीमबर छोटा ज़िला था, तो उसमें हमारे इवेंट उस तरह के कामयाब नहीं हुए। लेकिन आज 2017 के बाद जब हमने इसको रीशेड्यूल किया, दोबारा से मैंने स्टार्ट किया, तो अब तो तकरीबन तहसील लेवल पर जाके मैं ये कर रहा हूँ। तो हर साल तकरीबन मेरे 5-6 इवेंट तो लाजमी होते हैं। हर साल 5-6 इवेंट होते हैं? हर साल, चूँकि 1 माह का इवेंट होता है, तो फिर 10-15 दिन लगते हैं ट्रैवलिंग में, तो वहाँ उसको जो है ना लगाने में, उस हवाले से 5 से 6 इवेंट तो लाजमी हर साल होते हैं। तो इसमें अशफाक साहब, अगर मैं बात करूं कि आपने पाकिस्तान समेत आज़ाद कश्मीर भर में भी इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए, तो आज तक आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा? सबसे अगर मैं कहूं कि कंपैरिजन करने की कोशिश की जाए कि कहां से आपको ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला, तो इसमें आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे? जी, अब यानी 2017 से समझ लें कि 2018-19 तक हमने किए, फिर बीच में 2 साल कोरोना आ गया। अब ज़ाहिर है 2022 से दोबारा हमने इसको स्टार्ट लिया हुआ है। तो आज़ाद कश्मीर में तो आप समझ लें कि हमारा कोटली हो गया, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, तो ये सारे जो है ना इज़ला के हवाले से ये हमारे नंबर 1 रहे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब्बासपुर हमने लगाया, वो भी बहुत अच्छा कामयाब इवेंट रहा हमारा। हवेली में हमने पहली दफ़ा किया 2018 में, वो भी बहुत कामयाब हुआ। दीरकोट में हमने किया। तो सबसे जो इंटरेस्टेड बात मैं आपको ये बताऊँ कि हमारा आज़ाद कश्मीर आप समझ लें कि टूरिज़म के हवाले से बहुत हिडन है। और इस तरह के इवेंट्स जो होते हैं, इस तरह के फैमिली मेले जो हम लगाते हैं, तो सबसे पहली बात तो यह है कि अब दोबारा जब से मैंने इसका आगाज़ किया, तो मैंने अपनी फॉर्म रजिस्टर करवाई है महकमा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से,
2018 سے اس کو رجسٹر کروایا اور اس رجسٹرڈ فرم کے تحت یہ سارے کام میں کر رہا ہوں پورے آزاد کشمیر میں. تو وہ فرم جو رجسٹرڈ ہم نے کروائی تو بیسیکلی اس کو ایونٹ آرگنائزیشن کے حوالے سے اس کو ہم نے رجسٹرڈ کروایا. تو آزاد کشمیر میں اب جب سے ہم نے یہ نیا سٹارٹ کیا ہے فیملی میلوں کا ایونٹ، تو اس میں جس طرح ہمارے پاکستان کے اندر ایک چھاپ لگی ہوتی ہے میلوں کے اندر کہ شاید اس میں کوئی بے حیائی والا عنصر ہوتا ہے، خواجہ سرا ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں، تو ہمارا جو کلچر ہے پورے آزاد کشمیر کا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ مذہبی لحاظ سے زیادہ ہم بہت آگے ہیں ہر لحاظ سے. اس پہ بھی میں بات کروں گا اشفاق صاحب، جی. اس کی طرف بھی آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اب تک آزاد کشمیر میں جیسے آپ نے بات کی کہ جی. سیاحت کا بڑا پوٹینشیل موجود ہے، تو ابھی تک آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو ایونٹس آپ آرگنائز کروا چکے ہیں تو اس کا کتنا ایک پازیٹیو وے میں اس کے اثرات گئے ہیں، یا سب سے زیادہ ڈیمانڈنگ جو ایک سچویشن ہوتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب تک کہاں سے آپ کو ملی ہے؟ جی، اس میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹورزم کو ڈیولپ کرنے میں ہمارے میلوں کا جو رول رہا ہے، اس میں سب سے پہلا 2018 میں ہم نے میلہ لگایا ہے دیر کوٹ میں. تو دیر کوٹ میں جب ہم نے میلہ لگایا تو وہاں ہم جب گئے میلے کے لیے تو وہاں تو پراپر اس طرح کا یعنی ہوٹل کی سہولت ہمیں نہیں ملی، تو وہاں کوئی گیسٹ ہاؤس نہیں تھا. تو مجاہد دیول پارک میں ہم نے وہ پہلا ایونٹ کیا. تو پاکستان سے یہ چونکہ ہمارے ساتھ جو میلہ لگانے والے لوگ ہیں، ہم تو چونکہ آرگنائزر ہیں، آرگنائز کرتے ہیں، لیکن یہ جو ایونٹ کے اندر جو جھولے لگانے والے لوگ ہیں، یہ چونکہ پاکستان سے ہم ان کو ہائر کرتے ہیں. اور سب سے انٹرسٹنگ بات جو میں آپ کو عمر خیام صاحب بتاؤں کہ یہ جو جھولے لگانے والے یا میلہ سجانے والے لوگ ہیں نا، یہ بیسیکلی ایک پوری نسل ہے، ایک پوری جنریشن ہے جن کا تعلق جو ہے نا اس پورے بر صغیر میں ہے، اور یہ پھیلی ہوئی ہے انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان. تو یہ جو پورا ہمارا بر صغیر ہے، اس پورے ریجن میں یہ ایک ہی نسل ہے جو یہ کام کر رہی ہے، اسی شعبے سے وابستہ ہے، اور ان کی روزی کا ذریعہ بھی یہی ہے. یہ نسل در نسل یہی کام کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں بھی ہمارا ایک ایونٹ کامیاب ہوتا ہے تو اس کا پازیٹیو ایفیکٹ یہ سمجھ لیں ہمارے 3 دیشوں میں چلا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو نسل کام جہاں ان کے جاننے والے، اور جہاں بھی ہمارا ایونٹ ہوتا ہے نا تو یہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں پورے پاکستان میں. اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ چونکہ ان کا سلسلہ روزگار بھی یہی ہے، اور بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کے اپنے گھر بھی نہیں. اب جس طرح ہمارے آزاد کشمیر میں آپ سمجھ لیں کہ ہماری بکروال نسل ہے، تو وہ اپنی بکریوں کو پورا سال جو ہے نا یعنی اسی طرح ٹریولنگ میں رہتے ہیں اور خانہ بدوش کی زندگی گزارتے ہیں. تو یہ جو میلے والے لوگ ہیں یہ بھی سمجھ لیں کہ موسٹلی خانہ بدوش ہیں. تو اشفاق صاحب اب آتے ہیں ایک اہم نقطے کی طرف، جیسے راولاکوٹ میں بھی ابھی ریسنٹلی ایک 25 مئی کو ایک یہاں پہ میلے کا انعقاد کیا جانا تھا، گو کہ کسی وجوہات کی بنا پہ شاید ابھی تک وہ تعطل کا شکار ہے. لیکن اس میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ چونکہ آپ کو آزاد کشمیر بھر، پاکستان بھر میں آپ کو یہ بہت ایکسپیرینس بھی ہے، تو ایسی کون سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن میں بے حیائی پھیلنے کا عنصر ہوتا ہے، یا ایسی جس پہ لوگوں کے تحفظات ہوں کہ ایسے میلے یا ان کا انعقاد نہیں ہونا چاہیے؟ جی، اس میں اصل میں وہی بات کر رہا ہوں. مثلا پاکستان میں جو میلوں کا ٹرینڈ ہے نا، اور اکثر جو لوگ ہمارے جاتے ہیں تو وہاں جو کہ میلے مختلف جگہوں پہ جو لگتے ہیں اس میں وہی خواجہ سرا ہوتے ہیں. اس طرح کے ایونٹس کے اندر آپ سمجھ لیں کہ ایسے کام ہوتے ہیں میلوں کے اندر جس کے اندر جہاں بھی ہم آزاد کشمیر میں لگاتے ہیں لوگوں کے خدشات ہوتے ہیں کہ کہیں وہی بے حیائی والا عنصر یہاں تو نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ جب سے ہم نے سٹارٹ کیا آزاد کشمیر کے اندر گزشتہ 4-5 سال سے، ہمارے آزاد کشمیر کے کسی بھی ایونٹ کے اندر ہم نے وہ ساری چیزیں فلٹر کر کے، جو پاکستان میں اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں اس میں وہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں فلٹر کر کے ہم یہاں آرگنائز کرتے ہیں، اپنے لوکل کلچر کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے اس مذہبی ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے. کوئی ایسا کام، کوئی ایسا ایونٹ ہم آرگنائز نہیں کرتے جس سے ہمارے کلچر کے ساتھ وہ میچ نہ ہو، یا اس میں کوئی غیر شرعی، غیر اخلاقی یا اس طرح کا جو ہمارے اس ماحول اور تہذیب کے خلاف ہو، وہ اس لیے ہم آرگنائز کرتے ہیں. بلکہ ایون یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جب میلہ آرگنائز کرتے ہیں تو وہاں جو سیکیورٹی کے حوالے سے اور ان جھولوں کے اوپر جو لڑکے رکھتے ہیں وہ بھی ہم اپنے لوکل رکھتے ہیں، تاکہ وہاں پنجاب سے آئے ہوئے ہوتے ہیں لوگ، تو ہمارے لوگوں کا چونکہ ان کا لہجہ اور ہمارا لہجے میں بڑا ڈفرینس ہوتا ہے، تو ہم کوئی بھی ایسا ماحول پیدا نہ ہو
جس سے ہمارا اس میلے کے اندر کوئی خرابی کا باعث ہو، وہ ساری چیزیں بھی کنٹرول. چونکہ اشفاق صاحب آپ ہیں بھی آزاد کشمیر کے، کوٹلی سے آپ کا تعلق ہے، تو آپ سے بہتر میرے خیال سے پنجاب کے لوگوں کو اس سے آشنائی نہیں ہوگی کہ ہماری کیا روایات ہیں، ہماری کیا کیسا کلچر ہے، ہم اس چیز کو مذہبی اعتبار سے کتنا لے کے چل رہے ہیں، چونکہ پاکستان میں بہت اوپن وے میں. تو اس سے پہلے اشفاق صاحب جس طرح کے خدشات یہاں سے سامنے آئے، تو آزاد کشمیر سے کبھی اس طرح کے پہلے تحفظات یا خدشات سامنے آئے ہیں پہلے بھی؟ نہیں، جہاں بھی ہم پہلا ایونٹ کرتے ہیں نا تو خدشات ہوتے ہیں، اس میں ہمارا مذہبی ایلیمنٹ ہے، وہاں لوکل جو کمیونٹی ہوتی ہے اس کے بھی خدشات ہوتے ہیں. لیکن جہاں پر بھی ہم نے ایونٹ کیا ہے نا، تو جب وہ چیزیں ساری فلٹر ہو کے ارجہ میں ہم نے کیا، تو ارجہ میں چونکہ وہ پورے محلے کے درمیان تھا ہمارا ایونٹ، تو وہاں بھی ہمارے مولانا حضرات تھے. انہوں نے جب ہمارے ایونٹ کو دیکھا، ہم نے لگایا، ہم نے کہا آپ وزٹ کریں، اس میں سے کوئی ایسی بات جو آپ کو خرابی لگتی ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے، اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. جب ہم نے لگایا تو انہوں نے کہا یہ تو پورا سال لگا رہے، ہمیں تو اس میں سے کوئی فرق نہیں پڑا. چونکہ اشفاق صاحب ہمارے لوگ الحمدللہ مذہبی اعتبار سے پاکستان یا دیگر شہروں کی نسبت دیکھا جائے تو بڑی اٹیچمنٹ ہے، یہ بہت اچھا اقدام بھی ہے، بہت خوش آئند بھی ہے کہ ہم اس طرف زیادہ ہمارا لگاؤ بھی ہے. تو اسی کے ساتھ اشفاق صاحب یہ جو ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ راولا کوٹ کا ماحول اگر اس طرح کے ایونٹس آرگنائز کیے جائیں تو اس سیاحت کے پوٹینشیل کو کس حد تک اس کو نکھار مل سکتا ہے، یا اس میں کتنی ترقی ایکسپیکٹڈ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے تھے راولا کوٹ کے بارے میں کہ بنجوسا جھیل ہے، اور پھر بعد میں تولی پیر کا نام آیا. ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ٹوریزم کے حوالے سے میرپور ڈویژن جو ہے نا وہ بنجوسا اور تولی پیر کو تو لائک کرتا ہے. لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ دیر کوٹ جب ہم نے لگایا تو وہاں کوئی گیسٹ ہاؤس نہیں تھا، لیکن جب دوسرے سال ہم وہاں پر گئے تو 3 گیسٹ ہاؤسز، ابھی بھی 4-5 گیسٹ ہاؤسز وہاں پر بنے ہوئے ہیں. اور جو وہ ڈاکومنٹری ہم نے وہاں بنا کے پورے پاکستان میں چلائی، اور جو میلے والے لوگ وہاں پر آئے ہوئے تھے، یہ چونکہ ٹریول کرتے ہیں پورے پاکستان میں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو پورے پاکستان کے تمام میلوں، تمام عرس جتنے بھی پاکستان میں ہوتے ہیں، ان کے پاس جنتری ہوتی ہے، اور یہ ٹریول کرتے ہیں پورے پاکستان میں، جگہ جگہ پہ جاتے ہیں. اور آزاد کشمیر میں ہمارے میں جہاں بھی کوئی ایونٹ کامیاب ہوتا ہے تو اس کا پازیٹیو میسج یہ سینہ بائی سینہ پورے پاکستان کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، پھیلتے ہیں، اور وہاں سے لوگ سن کے. اور کتنا خوبصورت موسم ہے ہمارا راولا کوٹ کا، کتنا خوبصورت انوائرمنٹ ہے. تو یہاں تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ سیاحت ہونی چاہیے، سب سے زیادہ لوگوں کو ہونا چاہیے، گیٹ وے کھلنا چاہیے. اور یہ گیٹ وے اسی لیے کھلے گا کہ یہ پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہوں گی. جس طرح ہمارا کوٹلی میں دیکھیں بہت بڑا ہمارا بیساکھی میلہ ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے، میلہ مویشیم بھی اس کو کہتے ہیں کھرٹا میں، اور بہت وسیع پیمانے پہ ہوتا ہے. اس میں میرا خیال لاکھوں کے حساب سے 3 دنوں میں لوگ جاتے ہیں. وہاں پہ اگر اتنے لوگ پورے پاکستان سے آتے ہیں اور کوٹلی اتنا متعارف ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا راولا کوٹ آج نیلم ہم سے بہت آگے ٹوریزم کے حوالے سے چلا. نیلم کا نام تو بہت بعد میں آتا ہے. تو ہماری جو راولا کوٹ کی خوبصورتی ہے، اس میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سول سوسائٹی کا ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اس ہڈن اس ایٹماسفیئر کو لوگوں تک اوپن کریں. اور یہ اس طرح کے ایونٹ جو ہوتے ہیں یہ بہت بوسٹ کرتے ہیں ہمارے ٹوریزم کو. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ جو لوگ آئیں گے پاکستان کے، اب کراچی سے، ملتان سے جو ہم یہاں سٹال لگائیں گے، اور انشاءاللہ میں گارنٹی کرتا ہوں آپ کو کہ کوئی ایسا کام، کوئی ایسا پروگرام انشاءاللہ ہمارے اس میلے کی 1% بھی کوئی ایسا نہیں ہوگا جو ہمارے اس کلچرز کے ساتھ میچ نہ کرتا ہو، جو ہماری سوسائٹی کے ساتھ میچ. تو اشفاق صاحب جیسے آپ نے بتایا کہ یہ جو آپ چونکہ آرگنائزر ہیں، آپ کے ساتھ جو لوگ منسلک ہیں اس شعبے کے ساتھ، اور وہ پوری دنیا کے مختلف شہروں میں، مختلف ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں، تو بالفرض اگر کوئی ایونٹ ناکام ہوتا ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک بہت نیگیٹو میسج پوری دنیا میں یہ اپنے شعبے کو کنوے کر دیتے ہیں کہ آج کے بعد ہم نے اس ایریے کو بالکل ٹارگٹ نہیں کرنا؟ کنفرم ہے. آپ جہاں پر ہمارا کوئی ایونٹ اس طرح کا ناکام ہوتا ہے نا، یا اس ایونٹ کے دوران لوگوں کا بیہیویئر، لوگوں کا اخلاق، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں کہ ہمارے اس ایریے کے لوگ جو ہے نا وہ اس میلے کے دوران کس طرح ان کی ڈیلنگ ہوئی، کس طرح ان کے ساتھ پیش آئے، اور میلے کو کتنا کامیاب کیا. ٹھیک ہے، تو راولا کوٹ کے حوالے سے چونکہ میں 2018 میں بھی لگا چکا ہوں، تو ماشاءاللہ ہمارا بہت پازیٹیو میسج ہے لوگوں تک. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ اگر ہمارا یہ ایونٹ اس طرح کے کامیاب ہوتے ہیں، 1-2 ایونٹ ہوتے ہیں، تو میں انشور کرتا ہوں آپ کو کہ یہاں ٹوریزم اتنا ڈیولپ ہوگا، اتنا
بوسٹ کرے گا کہ انشاءاللہ لوگ جو ہے نا آگے پیچھے جن گے یہاں زیادہ رہے. اشفاق صاحب، چونکہ ایک تو آپ اس کے آرگنائزر بھی ہیں، جی. آپ کی فرم بھی رجسٹرڈ ہے، آپ تو چلیں کسی وے میں لوگوں کو روزگار بھی پرووائڈ کر رہے ہیں، جی. خاص کر ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ منسلک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی طور پہ بھی آپ پہ بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ اس طرح کی ہمارے علاقوں کو، آزاد کشمیر کے مختلف ایسی جگہوں کو جہاں پہ ٹورزم کا فروغ ہے، جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ ہونا چاہیے، تو وہ آپ ضرور ہائی لائٹ کریں گے. اور اسی کے ساتھ میں آپ سے آخر میں چاہوں گا ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے آپ کوئی اسپیشل میسج دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں. بہت شکریہ جی. اسپیشل میسج یہی ہے کہ ہمارا تعلق کشمیر سے ہے اور میرا ادارہ ہے JNK انٹرپرائزز، تو اس لیے ہم نے اس کو جموں اینڈ کشمیر کے نام سے رجسٹرڈ بھی کروا کے رکھا ہے کہ ہمارا پورا کشمیر جو ہے نا وہ ایکسپلور ہونے کے لیے بےتاب ہے. اور اس طرح کے ایونٹس اگر ہمارے ہوتے رہیں گے، اور سب سے خوبصورت بات ہوتی ہے اس طرح کے ایونٹ جو ہے نا وہ ملٹی کلچرل ہوتے ہیں، اور اس میں دیکھیں واحد جو اس طرح کا فیسٹیول یا میلہ ہوتا ہے جس میں کسی مذہب، قبیلے، سیاسی جماعت کا کوئی اس میں رنگ نہیں ہوتا ہے، سارے رنگ مکس ہوتے ہیں، ہر بندہ اوپنلی جو ہے نا ہمارے اس میلے میں آتا ہے، اس میلے کا حصہ بنتا ہے. اور جب یہ ساری چیزیں آج میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوبصورت بات جو میں نے ایک دفعہ عباسپور میں میلہ لگایا، تو یہ جو جھولے ہیں تو اس جھولوں کے حوالے سے میں آخر میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری وہاں کی پرنسپل، میں ہمیشہ ان کی بات کو کوٹ کرتا ہوں. تو جب عباسپور پہلا میلہ لگایا تو مسز چغتائی وہاں کی پرنسپل تھیں، تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات مجھ سے شیئر کی. انہوں نے کہا AC صاحب سے کہ جو آرگنائزر ہیں تو ان کو کل کالج میں آپ نے بلانا ہے. تو میں جب دوسرے دن کالج میں گیا تو انہوں نے کہا بیٹا میں پوری دنیا گھومی ہوں، بے شمار ملکوں کا وزٹ کیا ہے، سفر کیا ہے، تو جو باہر ترقی یافتہ ممالک ہیں یا انگریز لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو مشکل رائڈز کے اوپر بٹھاتے ہیں، اور اس کی بیسک ریزن یہ ہوتی ہے کہ بچوں کے اندر خود اعتمادی آتی ہے، ان کے اندر سے خوف اور جھجک نکلتی ہے. جب وہ مشکل رائڈز پہ بیٹھتے ہیں تو وہ جو خوف ہے ان کے اندر تو زیادہ کانفیڈنس آتا ہے. تو انہوں نے کہا میں اپنی بچیوں کو بیٹا ہم 14 سال اپنی بچیوں کو کالج میں پڑھاتے ہیں، لیکن شاید ہم ان 14 سالوں میں بچیوں کے اندر سے وہ خوف اور جھجک نہ نکال سکیں جو آپ کی ایک جھولے پہ بیٹھنے سے ان بچوں کے اندر سے نکل جاتا ہے. کیونکہ جب وہ آواز نکالتی ہیں ہاں ہو کے، تو ان کے اندر سے جو خوف ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے. تو ان کے پیچھے پوری سائنس ہے. آپ تو اس کو ایسے بزنس کر رہے ہیں تو ان کے پیچھے پوری سائنس ہے. تو میں اپنا پورا کالج لے کے آؤں گی تو آپ نے ان کے ساتھ رعایت کرنی ہے. تو وہ تو ہم ہر جگہ کرتے ہیں. اسکول کالج کے لیے ہمارا اسپیشلی 50% ڈسکاؤنٹ بھی ہوتا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں اس فرسٹریشن کے ماحول میں اور بالخصوص بچے اور بچیوں کے لیے اس طرح کے ایونٹس جھولوں کے اوپر بٹھانا، ووٹنگ کے لیے لے کے جانا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے اندر ایک نیا خود اعتمادی اور ان کے ذہن کو فریش کرنے کا ایک باعث بنتے ہیں. اس طرح کے بہت شکریہ اشفاق صاحب، آپ نے قیمتی وقت سے نوازا. اور اسی کے ساتھ ناظرین میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا چونکہ اس طرح کے ایونٹس کی جو آرگنائز کروانے کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ میونسپل کارپوریشن کی ہوتی ہے، اور بالخصوص میونسپل کارپوریشن راولاکوٹ اس حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو اسے نبھانا پڑے گا. اس میں چونکہ بہت سارے اگر کسی کے کہیں بھی ہمارے لوگوں کے خدشات بھی ہیں تو ان خدشات کو دور کرتے ہوئے اس طرح کے ایونٹس کا انعقاد ہر صورت ہونا چاہیے. وہ اس لیے ہونا چاہیے جیسے اشفاق صاحب نے بتا بھی دیا کہ یہ سفوکیشن کے ایک انوائرمنٹ میں ہمارے بچوں کو، ہمارے لوگوں کو ایک موقع ملتا ہے. خاص کر یہ پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بن جاتی ہے وہ جگہ جہاں پہ اس طرح کے ایونٹس آرگنائز کروائے جاتے ہیں. تو ہمارے جو ذمہ داران ہیں، جو اتھارٹیز ہیں، وہ بھی ایسے لوگوں سے مل بیٹھے جن کے تحفظات ہیں، اور بجائے جھگڑے یا کسی قسم کے ایسے ماحول کو کریٹ کرنے کے باہمی مشاورت سے باہمی مل بیٹھ کے ان معاملات کو حل کیا جائے، اور جو چیز پازیٹیو ہے اس کو ہر صورت ہائی لائٹ کیا جائے. اسی پروگرام اور اسی پیغام کے ساتھ آپ کا میزبان عمر خیام آپ سے اجازت چاہے گا. اللہ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر.